ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جس کو ہم نے پیس کر رکھ لی، اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا۔ جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگ۔ کہا گیا بھاگو نہیں، جو اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دی۔ کھلیان سمجھتے ہیں؟ کھلیان تو سمجھتے ہیں، سنا ہے۔ کھلیان اس وقت بنتا ہے جب وہ چارہ کاٹنے کے بعد، جو فصل کاٹنے کے بعد وہاں بچ جاتا ہے، زمین پر گرا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جل جاتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو۔ ان قوموں کو ایسے کرتے حامدین۔ زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے۔ پھر تمہیں آزمائش میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھلونے سے کھیلنا تو ہم کھلونا بناتے اور اسے کھیلتے رہتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے، جو سر کو توڑ کر رکھ دیتے، یعنی اس کا بھیجا ہی نکال دیتے، اور دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے بات، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق ہے اللہ کی، وہ تو کبھی اللہ کی مخلوق میں سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے تھے، اور پھر وہ اللہ کے ہاں سفارشیں کر کے لوگوں کو چھڑا بھی لیتے ہیں اور سب کچھ کر لیتے ہیں۔ ومن عنده، زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ تو اللہ کا ہے، وہ تو ملکیت ہے اللہ کی۔ ومن عنده، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی۔ لا یستکبرون، اس پہ ان کو کوئی تکبر نہیں۔ 4 دن تہجد پڑھ کے سب کو گناہ گار نہیں سمجھتے،
अपने आप को कोई बहुत अरफा आला नहीं समझने लग जाते। बंदगी नसीब हुई है तो पूरी तरह गुलामी का। चार टकरे मार के कहो कि मैं बंदा बन गया, नहीं, हर 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 और हर मामले में इताअत करना है। ये जो आप ज़ाहिरी इबादत कर रहे होते हैं, ये दरअसल याद दहानी है कि मैं उसका बंदा हूं, मैंने उसके कहने पर ही चलना है, मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी कोई मंशा नहीं, मेरी कोई चाहते नहीं, मैं तो रब की चाहत के साथ। तब जाके उनको रजी अल्लाह तआला का टाइटल मिला था, मैं अल्लाह की रजा पे राजी। हम अल्लाह की रजा पे राजी भी ना हो और टकरे मार के और तस्बीहात करके कहें कि हम अल्लाह वाले हो गए, तो अल्लाह अपना नहीं मान। और जो फरिश्ते उसके पास हैं, वो ना अपने आप को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं, ना ही मालूल हो जाते हैं, ना ही डिप्रेस होते हैं, ना फ्रस्ट्रेट होते हैं, बल्कि युसब्बिहून। हाँ जी, इसकी इसकी नहीं पड़ी। हाँ, यहीं से पढ़नी, युसब्बिहून से अलग से पढ़नी। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहु, वाव के मानी लाम, और हु उसके, उसके लिए है, मन जो भी। मां नहीं कहा, यह मन कहा, जानदार के लिए। तो जिन जिन को इन्होंने अपने बनाए हुए हैं वो सब जानदार हैं, तो या वो अल्लाह की मखलूक में से कभी चांद, कभी सूरज, कभी सितारा, कभी बादल, कभी बारिश, तो इनकी पूजा करने लग गए। ये सारे का सारा उसी का है, उसका कह रहा मान, उसके अलावा नहीं किसी का मानता। आप कहें या अल्लाह आज सूरज ना निकले, सारी दुनिया उस पर इकट्ठी हो जाए। सूरज से कहें कि सूरज आज ना निकलना, कहना मान जाएगा आप? जिसका है उसका मानता है। सूरज को कहें, या सूरज के दिल में कभी ये बात आई हो, रोज जलता हूं, जल जल के थक गया हूं, आज आराम करना चाहता हूं, ये सोच उसमें पैदा हो सकती है? तो मेरे अंदर कैसे हो गई? हमें तो इख्तियार है ना, हमारे अंदर कैसे हो गई? बंदगी है तो फिर बंदगी के अंदर तो इख्तियार नहीं रहता, जब बंदगी तस्लीम ना करो। लेफ्ट राइट करना सब पे फर्ज नहीं है, सुबह उठकर परेड करना, लेकिन यूनिफॉर्म पहन लिया तो अब लाजम हो जाए। अब बात समझ आई कि नहीं? तो ना पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, आजादी है, ना दावा करो। अगर दावा कर लिया है तो पूरी तरह गुलामी फिर करो, फिर इख्तियार कोई नहीं, फिर इख्तियार अल्लाह का। बंदगी में तुम हो उस वक्त तक जब तक तुम अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत करते हो। वो आसमानों में भी जो कुछ है, वो चांद, वो तारे, जो कि जमीनों में है, कभी वो शेर की पूजा करने लग जाएंगे, कभी वो जो चीज बात कर सकता हो, जो खा सकता हो उसको, या जो फायदा दे सकता हो उसकी पूजा करने लग जाए।
وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو میرا ہے، میں نے اسے حکم دے رکھا کیسا؟ تو پھر جس نے بندگی کا دعویٰ کیا ہے اسے اس بندگی کی طرح جو سورج نے کی ہے، جو چاند نے کی ہے، چاند نہ نکلے تو تمہارے پھل کے اندر مٹھاس آ جائے، چاند نہ نکلے اور وہ پوری 14ویں کی رات جو روشنی دیتا ہے تو جوار باٹا پیدا ہوگا پانیوں کے اندر؟ جوار باٹا پیدا نہیں ہوگا، ریپروڈکشن کا عمل ہوگا مچھلیوں کے اندر؟ یہ سارا نظام اس کا چلایا ہوا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہر 14 تاریخ کو ہمیں الٹ پلٹ کر دیتا۔ جس طرح وہ بندگی کر رہے ہیں، بندگی تمہیں بھی ایسی۔ اور بندگی کا حق ادا اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندہ ہونے پر جب بندگی کرتے رہتے ہیں اس میں غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ بندگی اور تکبر دو مختلف چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ بندگی مخلوق کرتی ہے، تکبر جچتا ہے خالق کو، انا المتکبر۔ تو جو اپنے آپ کے اندر تکبر لے آتا ہے، سمجھ لیجیے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کہہ دیا۔ اب میں کہتا ہوں، اولاد کو بھی سمجھاتے ہوئے کہو، بیٹا اللہ یوں فرما، بیٹی محمد رسول اللہ نے ہمیں یوں ارشاد کیا ہے، بیٹا ہم ان کا کہنا نہیں مانیں گے، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم کہنا مانیں گے وہ ہم سے بہت خوش ہو جائیں۔ کائنات کی بڑی ہستی تو محمد رسول، ان سے بڑھ کر کوئی عبادت کرے گا؟ ظاہری عبادت صحابہ نے کرنا چاہی تو صبح ان کے پاؤں چھوئے ہوئے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ مجھے اس کی خاص قوت دیتا ہے، یہ تمہارے لیے، تمہارا۔ ان کا فرمان ہے، انا سید الانبیاء، میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، ولا افتخر بذالک، مجھے اس پہ ذرا فخر نہیں۔ ہم تقریروں میں کہتے ہیں سیرت کے جلسوں میں کہ میرا نبی اس سے بھی بلند، میرا نبی اس سے بھی بلند، میرا قرآن کے اندر ہم کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسل۔ مرسلین فرماتے ہیں انا سید الانبیاء ولا افتخر بذالک، افتخر بعبودیت، ہاں مجھے فخر ہے کہ میں اس کا بندہ اور غلام، میں اس کا بندہ اور میں 4 نمازیں پڑھ لوں نا، میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو پھونک ماروں تو بیمار جو ہے ٹھیک ہو، تو بری بات تو نہیں ہے نا، لیکن اندر سے وہ سمجھتا کہ میرا یہ ہو گیا، ماں میں اس مقام پہ پہنچ گیا۔ کوئی آ کے مجھ سے پوچھے میری چیز گم ہو گئی ہے تو کہاں ہے، تو میں اس کو بتا سکوں، میرا یہ مقام ہو گیا۔ تو ہم کیا پوچھنے جاتے ہیں جی میرے کاروبار کو کسی نے بندھن کر دیا ہے، کیا کچھ، ہاں بندش ہے، وہ کھول دی تھی، وہ کھول سکتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ رزق کی روکتا کون ہے؟ تو اس کو اللہ مان لیا بندہ ہو کے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بندگی پہ فخر کرتے ہیں تو باقی جو چیزیں ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ کہہ سکیں کہ مجھے اپنا بندہ، میرا بندہ بن جاؤ اللہ کی بجائے؟ کیسے بنا لیا تم نے ان کو؟ اور پھر اللہ کو بھی تصور کر لیتے ہیں کہ مخلوق جیسا ہی، میرا بیٹا بیٹی کسی بات پہ ضد کر بیٹھے کہ نہیں ابا آج تو یہی کھانا ہے،
تو باپ مجبور ہو جاتا ہے، لے آتا ہے۔ رب مجبور نہیں ہوتا کسی سے، وہ خالق ہے کائنات کی بڑی سے بڑی ہستی بھی، بہرحال مخلوق۔ جب تک اس بیریئر کو آپ کراس نہیں کرتے مومن رہتے ہیں، جب اس کو کراس کر جاتے ہیں تو مومن نہیں رہتے۔ توحید خالص رکھیے، خالق ہے مخلوق نہیں ہو سکتا، اور مخلوق جو ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، تو یہ جو انسان ہے تمہارے اندر ہی، یہ امریکی، یہ محلے کا گنڈا، یہ محلے کا چودھری وڈیرا خاقان، اس کو تم نے یہ مقام کیسے دے دیا کہ اس کا کہنا مان؟ ہمارا جب الیکشن کا موقع آتا ہے، کوئی مظاہرے اپنے چودھری سے پوچھے بغیر ووٹ دے سکتا ہے؟ یہ تو امانت تمہارے پاس آئی تھی، تم نے اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے اہل کے سپرد کرنا تھا۔ اللہ کا تو یہ حکم تھا، تو تم چودھری سے پوچھتے ہو، عباس سے پوچھتے ہو، دوستوں سے پوچھتے ہو، چل جدھر تم ادھر میں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو بندگی رہ گئی۔ یہ بندگی کرتے ہوئے کہ ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث اس طرح بن گئے، کس کا کہنا مانا؟ اپنے علماء کا؟ تو کس کا ماننا چاہیے تھا؟ تو اللہ نے تو کہا تھا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ نہ ہونا۔ اس کے مقابلے پہ اگر مان لیا ہے تو اب بتاؤ بندے کس کے ہو؟ پھر اللہ کے نہیں رہے۔ خالق تو ایک، نہ صرف ایک اکیلا ہے، وہ ایک بھی ہے اور اکیلا بھی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی۔ کسی نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا اور چہتا بیٹا قربان ہو گیا، اس کی وجہ سے دنیا میں جو مرضی گناہ ہوتا رہے، وہ کفارہ ہو گیا سب کی طرف سے، خود ہی تم نے بنا لیا۔ رب کہے کہ میں تمہارے ایک ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، آپ کہتے ہیں کفارہ ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں بابا جی اس میں سفارش کر دیں گے، ولی اللہ اللہ کے پاس پہنچے ہوئے، اگر وہ واقعی ولی اللہ ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، تیری بندگی کیوں کریں گے، تیرا کہنا کیوں مانیں؟ جب تک انسان کے اندر غرور اور تکبر نہیں آتا، اس صراط مستقیم سے ہٹتا۔ وہ حدیث آپ نے تو سنی ہوگی، ایک عورت نے اپنی بلی کو کھانے کو کچھ نہیں دی، تو مجھے تنگ کرتی ہے، میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، تو رزق کس کے اختیار میں ہے؟ تو اس نے رزق ہم سے نہ دے کر سمجھا کہ میں رازق ہوں، میرے بس میں ہے سارا، تو اس کو تو رسول اللہ زبان میں کہا گیا وہ زاہدہ اور عابدہ تھی۔ زاہدہ یعنی دنیا سے لاپرواہ، دور تھی، خانقاہی تھی، اور عابدہ کہتے وہ نوافل پڑھتی تھی، وہ ذکر اذکار کرتی تھی، وہ ہر وقت اللہ کے گن گایا کرتی تھی، لیکن ایک دن صرف ایک گناہ کیا، بلی کو کھانے کو نہیں دی۔
یہ गुनाह एक है, उसने जो नेकियां हम समझते हैं उसने तो बेशुमार कर रखी। तो रब्बे कायनात ने तो उसे जहन्नम में फेंक दिया, रसूलुल्लाह की ज़बान। क्यों फेंका? एक तकब्बर उनकी सारी नेकियां था कि मैं। और उसी हदीस में देखा कि एक जालिम मुतकब्बर, लोगों को कत्ल करने वाला, लोगों को माल लूट लेने वाला, लोगों की इज्जतें लूटने लेने वाला, जिसको परवाह है ही नहीं थी, उसको एहसास पैदा हो गया कि अल्लाह की इतनी नाफरमानियां की हैं, पता नहीं बख्शता है कभी, मेरा क्या बने। कुत्ते को उसने देखा कि वो कुएं की मुंडेर पर जुबान लगाकर पानी पीने की कोशिश कर रहा है, तो पानी तो है नहीं, वो नमी के साथ अपने आप को तस्कीन दे रहा है। कहा एक अल्लाह का कुत्ता प्यासा है, मैं इस मखलूक की खिदमत करता हूँ, हो सकता है खालिक मुझे माफ तो कर दे। उसके अंदर की एक छोटी सी तौबा उसके सारे गुनाहों को धो गई। वो तो शहंशाह है। तस्बीहात करना, जिक्र करना, नमाजें पढ़ना बहुत बड़े काम है। अगर वो तुम्हें गुरूर दे दे तो तुम तबाह हो। गुरूर में मुब्तला ना हो, इताअत ही में डूबे रहना। वला यस्तहसिरून, हासिरा यहसरून, लेकिन ये बाब इस्तिफआल है। वला यस्तहसिरून, वो उस इबादत करने में ना उकताते हैं ना थकते, ना उकताते हैं ना थक। जो जो इबादत करते जाते हैं बंदगी में बढ़ते ही चले जाते हैं। युसब्बिहून, जिन फरिश्तों की तुम बात करते हो, सब्बह युसब्बिहु तस्बीहन, असल में तो कलमा है सुबहान, और सुबहान वजन है फ़अलान। जिस तरह वजन फ़अलान के अंदर जोश, कुव्वत, वलवला होता है, याद है ना? तूफान, तुग़यान, ग़ज़बान, हमने पढ़ा था फैज़ान। जोश, कुव्वत, वलवले से आना, हद से निकल के आना और रास्ते की रुकावटों को तोड़ना। युसब्बिहून, वो तो तस्बीह बयान करते हैं, वो तो पाकी बयान करते रहते हैं। सारे नकाइस मखलूक में हो सकते हैं, खालिक के अंदर कोई नुक्स, खालिक के अंदर कोई नुक्स। युसब्बिहून, और ये जो पाकी बयान करते हैं जोश, कुव्वत, वलवले से, हदों से निकल के और रास्ते की रुकावटों को तोड़ तोड़ के करते हैं। अगर अल्लाह कहे, अगर अल्लाह कहे ए खातून, हम हुक्म देते हैं कि तुम पर्दे में चली जाओ, तुम पूरी की पूरी सातिर हो, तो हमारी सारी बेटियां पर्दे में चली जाती हैं? नहीं जाती। वो पढ़े तस्बीहात करें, वो पढ़े नमाजें। ये गुरूर और तकब्बुर मुझे पता है,
शहनशाह कहे कि अंदर चले, पर्दे में रहो। ये जो पर्दा भी जो करना होता है, महरमा से तो नहीं करते, गैर महरमा से पर्दा होता है ना, गैर महरम से पर्दा करना है ना, माओ से तो पर्दा नहीं ना होता। मुझे नहीं आवाज आई, ये बात समझने के, बोलेंगे तो समझ आनी। माओ से तो पर्दा नहीं ना करना। रसूलुल्लाह की बीवियां पूरी कौम की माएँ हैं या नहीं, तो उनको है पर्दे के पीछे से मांगना, उनके सामने आके ना कोई चीज मांग। ये तो सहाबा को क्या दिया, बेटों को क्या दिया, तो तुम्हें कैसे इजाजत मिल गई? ए मेरे मुंह बोला भाई बनया है, ए मेरा बेटा बनया है, ए मेरे अंकल हैं, कैसे भाई? जब गैर महरम है तो पर्दा करना या नहीं करना? और उसके बरक्स भी होता है, जो निजाम रसूलुल्लाह ने दे दिया है इसको समझने के बाद उसके मुताबिक चलना है या अपनी मर्जी से चलना है? अगर उनकी मर्जी से चलना है तो फिर घर के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पर्दा, और जो बाहर के लोग रहते हैं दोनों का पर्दा एक जैसा होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? तो आप बाहर वालों वाला पर्दा घर वालों पे भी लगा दें। घर में देवर है, जेठ है, तो दूसरी तरफ से भी आप खुद ही खुदा बन जाते हैं, खुद ही फैसले करने लग जाते हैं। ये बंदगी नहीं रहेगी। फलसफों से नहीं बात समझ आती, फलसफे बिगाड़ देते हैं। अगर हक हासिल करना है तो उसका जरिया किताबुल्लाह और किताबुल्लाह को पेश करने वाले मोहम्मद रसूल, और बस, और बस। और जिसने इस किताब को और रसूलुल्लाह की बातों को समझाना है वो रसूलुल्लाह की बातें बताए, वो अल्लाह की बातें बताए, अपनी ना, अपनी फिरके की ना बताए। हम समझते हैं, तेरे समझने का नाम तो दीन है नहीं। दीन तो वो है जो अल्लाह ने फरमा दिया, जो उस पर, और जिस पर वो खामोश है, भूल के खामोश तो हुए नहीं है। अल्लाह को भी भूल हो गई है, रसूलुल्लाह को भूल हो गई। जहां वो खामोश है वहां आपको आजादी दी हुई। हम तो अभी तक बंदगी उलमा में इस तरह फंसे हुए हैं कि हमने आमीन बिल जहर कहना है कि आमीन बिल फा कहना है। हम तो अभी रफाइदान करना है या नहीं करना, इसमें फंसे हुए, और इसमें भी फंसे हुए हैं, रफाइदान एक दफा करना है या हर रुकू के बाद करना है, या हर रुकू और सजदे के बाद भी करना है, या तशहहुद से उठते हुए भी करना है कि नहीं, इसमें भी लड़े। क्या सरकार मसला हल नहीं कर गई कि जिस मुज्तहिद ने इज्तिहाद कर लिया वो पूरा अजर पा जाएगा, पूरा अजर पा जाएगा। जिस इज्तिहाद करने वाले ने कहा कि रफाइदान करनी है वो करे, पूरा अजर पाएगा। जिस मुज्तहिद ने कहा कि रफाइदान पहली दफा करनी है नमाज में दाखिल होते हुए, वो एक दफा भी करेगा तो पूरा अजर पाएगा, जरा भी कमी नहीं। लेकिन जब फिरका बन जाते हैं तो फिरका बनने की इजाजत थी? जब फिरका बन जाते हैं फिर कहते तेरी नमाज नहीं हुई, वो दूसरा कहता तेरी नमाज नहीं हुई। क्योंकि हुजूर ने कहा था कि नमाज पढ़ो, सल्लु कमा रअयतुमूनी युसल्ली,
جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح نماز میں ایک مثال دیتے ہوئے پتہ نہیں برداشت کرے کہ نہ کرے. ایک تواتر ہوتا ہے روایت کا، وہ حدیث جو تواتر کے ساتھ ہو وہ عام حدیث سے، صحیح حدیث سے بھی بالا تر ہو. تو اس میں تواتر پائے سب نے لکھی بات. ایک ہوتی ہے تواتر طبقہ، اس کا مقام اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے، پھر اس کے بعد کرتے تھے، پھر اس کے بعد کرتے تھے، پھر اس کے بعد کرتے تھے. یہ تواتر طبقہ ہے. مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کا آغاز کیا. اہل مدینہ کو پتا ہے کہ اہل کوفہ کو پتا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ مجھے آواز ہی نہیں ہے. جا کے ساری روایات کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. مدینے کے امام تو امام مالک تھے. وہ عشق رسول میں یوں ڈوبے کہ ہر مرتے دم تک یہ احتیاط کرتے رہے کہ تیرا پاؤں پہ محمد رسول اللہ کے پاؤں پہ نہ آئے. اتنی اطاعت کرنے والا امام جعفر صادق مدینے کے. دونوں سے دیکھ لیجیے روایت کے اندر ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھ رہے، وہ ہاتھ کھول کے نماز. اور ہم کسی کو دیکھ لیں کہ یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے تو پتہ نہیں پڑتا پھر یہ کوئی نماز نہیں چلا. گویا ہم نے دین کہاں سے لینا تھا؟ وہ تو تواتر طبقہ ہے. سرکار دو عالم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبا تابعین کے زمانے میں، اس وقت سے لے کر سارے مالکی ہاتھ نیچے کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ بند کے پڑھ رہے ہیں. ہمیں اجازت مل گئی. ایک مجتہد نے کہا کہ یہ رفع یدین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزید تحقیق زندگی کے آخری حصے میں کی ہے، پہلے حصے میں نہیں تھا. یہ رفع یدین کے ساتھ ایک دفعہ ہی کرتے تھے، اللہ اکبر کہتے اور نماز میں شامل ہو. ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. اور یہ جو بار بار ہے رفع یدین کا کرنا، یہ زندگی کے آخری حصے میں کیا وہ حصہ تھوڑا ہے. تو ہم رسول اللہ کی عمر کے زیادہ حصے والا سنت جو اس کو اپنا لیتے ہیں. تو حضور کی سنت کو اپنایا ہے نا. جب کہو کہ میں نے کہا اس لیے مانو تو عبادت رہ جائے گی. ایک مجتہد نے بتا دیا ہے کہ ایسا ہے تو مان. جو اس طرح کرے گا اور اس کے مخالف بھی کر لے لیکن مجتہد نے کیا ہو تو اجر پورا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پورا اجر ملے گا. پورا اجر ملے گا. کیونکہ کوشش کیا ہے کہ رسول اللہ کے قریب تر ہم نے ہونا. اور ایک آدمی نے کہا چونکہ حضور کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ آخری دور کے اندر انہوں نے رفع یدین کی، مجھے بھی کرنی چاہیے. تو یہ بھی رسول اللہ کو دے کر کر رہے ہیں نا. تو کسی کا یہ حق ہے کہ یہ رفع یدین کیوں کرتے ہیں، ہر دفعہ ہی کر دیتے ہیں. کسی اور کی عبادت پہ لگ گئے، رب کی عبادت کر.
یہ جو بے جان جن کو کہتے ہو وہ بے جان نہیں ہے، جاندار ہی ہیں، وہ اللہ کی اطاعت پہ لگے ہوئے۔ سورج نے نہیں کہا کبھی، میں اپنی بات پہلی جو ہے کہ میں 10 منٹ لیٹ آج نکلنا چاہتا ہوں، میرا جی نہیں چاہتا۔ ٹھیک ٹائم پہ نکلتا ہے، ٹھیک ٹائم پہ غروب ہوتا ہے۔ یہ وہ اللہ کی حکم کی اطاعت کر رہی ہے، اس کی بندگی ہے۔ جل جل کے تھک گیا ہوں، اب میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، کبھی نہیں اس نے کہا۔ نہیں وہ اپنی بات مانتا، کس کی مانتا ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ کے بندو تم کیا ہو کہ کسی کی بات ماننے؟ یہ ہے توحید خالص، یہ ہے توحید خالص۔ اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں توحید کے اوپر ہی ساری گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 4 جو لیکچرز ہیں وہ اسی کے اوپر ہو گئی۔ یسبحون لیلا ونہارا، وہ دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ وہ سورج جو یہاں پہ غروب ہوا ہے نا، وہ آپ کے لیے غروب ہوا ہے، کہیں اور طلوع ہے۔ وہ تو 7 دن 24 گھنٹے وہ تو طلوع ہے۔ وہ تو اللہ نے کہا کہ اے زمین، میرے بندوں نے آرام کرنا ہوتا ہے، اس کو پھیر دے تاکہ اس پہ رات آ جائے اور لوگ رات کو آرام کر لیں۔ لیکن سورج تو اپنے چلتا ہی رہتا ہے، اس کا حکم ہی ہے، وہ حکم پورا کرتا ہے۔ اللہ کے فرشتے صرف اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ کوئی بیٹے کی طرح منہ چڑھا نہیں ہوتا کہ نہیں میرا کہنا مان، تیرے میں اتنے کام کرتا ہوں، میرا کہنا مان، راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ ورنہ جس کا نام ابلیس ہے، جو مایوس ہوا تھا، وہ بھی تو فرشتوں میں شامل ہے نا۔ فرشتوں سے برا مومن ہے نا اس زمانے کا، عبادت گزار ہے نا اس زمانے کا۔ ایک حکم پہ اس نے صرف کہا ہے، اسے کیوں بنا، اور اس میں بھی تکبر ہی آیا تھا، اور اس نے اس کا اظہار بھی کیا، مجھے آگ سے بنایا، آگ اوپر جاتی ہے، زمین نیچے جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، اس کے اندر آگزی ہے، میرے اندر مجھے علو ملا ہے، مجھے بلندی ملی ہے، مجھے عرفت ملی ہے۔ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اچھا، لیل والنہار، دن رات، لا یفترون، فترہ کہتے ہیں، فترہ وقفہ کرنا۔ ولا یفترون، پھر کوئی وقفہ بھی نہیں کرتے۔ کہیں پر چاند چمک رہا ہے تو 24 گھنٹے کا کام کرتے، کسی کے ہاں غروب ہوگا، کسی کے ہاں طلوع ہوگا۔ یہ ستارے جو رستہ بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم نے رستہ نہیں بتانا، عبادت کر۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام جو ہے یہ تو سیاسی ہے، اس کو تو ہم اللہ کے مطابق نہیں کریں گے، یہ کوئی دینی تھوڑا۔ تو محمد رسول اللہ کیا دینی کام کرتے تھے یا سیاسی نظام کہیں اور سے لے لیا تھا؟ خلافت راشدہ میں نظام کہیں اور سے لیا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ اللہ کا دیا ہوا تھا، تو میرا کیسے الگ ہو گیا؟ گھروں میں جو ملازم رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا تھا۔ اس زمانے میں ملازم نہیں تھے، غلام تھے، زر خرید تھے۔
اگر وہ ان کے ساتھ نرمی کرتے تھے، ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشرق سے آیا ہو، کوئی مغرب سے آیا ہو، کوئی شمال اور جنوب کا ہو، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کسی کے ساتھ بڑے خوش ہو کے اور کسی کے ساتھ بڑے انقباض کے ساتھ کھاتے تھے؟ جی، اپنے ہی پیالے میں کھلاتے تھے یا نہیں کھلاتے تھے؟ اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتا تھا، جو اپنے آپ کو نصرانی کہتا تھا، جو اپنے آپ کو مشرک کہتا تھا، دعوت دیتے تھے میرے فیاض رسول کے؟ نہیں دیتے تھے؟ جی، آپ کے گھر میں کام کرنے والی اگر عیسائی عورتیں، ان کے برتن آپ نے الگ رکھے ہوئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں پیچھے تو دھو کے رکھنا ہو. جو میں کہہ رہا ہوں پہلے اس کو دیکھ لو. یہ چھوت چھات مولوی نے دی تھی. یہ چھوت چھات کس کی طرف سے ہے؟ ڈاکٹر لارڈ براؤن موجودہ دور میں حدیث کا سب سے بڑا کام انہیں کا ہے، جرمن الاصل ہے. وہ اپنے آخری دور میں ریٹائرمنٹ کی زندگی جب گزار رہے تھے تو ہندوستان کی سیاحت کے درمیان چلتے 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 پیاس لگی. تو ہندوستان کی روایت یہ ہے کہ ہر کسان اپنے ایک گھڑا رکھتا ہے، اس کے اوپر مٹی کا پیالہ رکھتا ہے، کسی وقت ضرورت پڑتی ہے تو اس کو پی لے. راہ چلتا مسافر بھی آتا ہے، وہاں سے پیتا. یہ ہندوستان کی روایت. اس ڈاکٹر لارڈ براؤن نے اس سے پانی مانگا. ڈاکٹر لارڈ براؤن لکھتے ہیں کہ جب میں نے پانی مانگا تو وہ مجھ سے مروب تو نظر آ رہا تھا. یہ برسگیر کے لوگ ہیں، چٹی چمڑی آ رہا ہے، اینکا کے ہوئے مروب تو نظر آ رہا تھا، لیکن پانی دیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا. تو جب میں نے کہا مجھے پانی دو، مجھے سخت پیاس لگی ہے، زور سے کہا جو مجھے پانی دے دے. پانی پی کے میں تھوڑے قدم ہی آگے چلا تو مجھے پیالے کے ٹوٹنے کی آواز. مجھے نہیں پتا اس نے پیالہ کیوں توڑا، لیکن اس آواز نے، پیالے ٹوٹنے نے مجھے اندر سے تکلیف دی. تو یہ جو مغربی لوگ ہیں ان کے اندر کیوری فوراً لگ جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا. وہ بھی کیوری لگ گئی. تھوڑی دور اور آگے گئے تو ایک اور کسان، اس کسان نے جب اس نے دیکھا ڈاکٹر لارڈ براؤن نے کہ اس کے پاس بھی وہی گھڑا ہے، اسی طرح مٹی کا پیالہ ہے، اسے بھی جا کے کہا مجھے پانی پلا. مطلب مجھ سے مروب بھی نہیں تھا، بڑی خوش دلی سے گیا ہے. پہلے اس نے پانی ڈالا ہے اپنے پیالے میں، اسے کنگالا ہے، کنگال کے نیچے پھینکا ہے، پھر اس کے بعد اس میں پانی ڈالا ہے، پھر وہ پانی لا کے اس نے ڈاکٹر لارڈ براؤن کو دے دی. ڈاکٹر صاحب نے پانی پیا. اب پیاس تو تھی نہیں، تھوڑا سا پانی پیا، باقی واپس کر دیا. اب کنکھیوں سے دیکھتے جا رہے تھے یہ کیا کرتا. اس نے پانی کو اسی طرح کھیت میں پھینکا اور تھوڑا سا پانی پھر دوبارہ اس میں ڈالا، کنگھالا، اس کو بھی ڈال دیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر رکھ دیا، گھڑے کے اوپر. کہتے جب میں نے اس منظر کو دیکھا تو میں واپس پلٹ آیا.
मैंने कहा कि तूने प्याला क्यों नहीं तोड़ा? मैं पागल हूँ, पैसों का आता है, मैं क्यों तोड़ू? तो क्या, अच्छा वो जो किसान उसने क्यों तोड़ा? हाँ, वो जो पिछले खेत है उसमें जो था। हाँ, तो उसने ठीक किया। वो हिंदू है। हिंदू मजहब में खाने पीने के मुकाम पर या खाने पीने की चीजों को कोई गैर हिंदू छू ले तो भ्रष्ट हो जाती है, पलीद हो जाती है। और जो पलीद हो गई है वो उसके काबिल नहीं रही, उसने तोड़ देना था। क्या तेरा और मेरा भी तो दीन एक नहीं है? मैं ईसाई हूं और तू मुसलमान। उनका हाँ, ठीक कहा तुमने। मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह मुशरिकीन मक्का के साथ भी, बनी इसराइल के यहूद के साथ भी, बनी इसराइल के ईसाइयों के साथ भी बैठ के खाना खा। हमारे यहाँ सब आदम की औलाद है, बराबर हैं सारे। उस हवाले से कोई तफरीक नहीं है, कोई छूत छात नहीं। ये बात लिखने के बाद वो आगे लिखते हैं कि मुसलमानों की मोटी मोटी किताबें मुझे मुसलमान न कर सकी, एक सादा दिल किसान का छोटा सा अमल मुझे मुसलमान कर। अगर अगर हमारे घर में जो मुलाजमाएं काम करती हैं, मुलाजिम काम करते हैं, उनके बर्तन अलग ना किए होते, उन्हें अपनायत दी होती, वो भी तो एक दिन कलमा पढ़ लेते हैं ना। तो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हमारे घरों में किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, तारीख शहादत देती है। लेकिन उसके बाद नमाज पढ़ते हैं फिर भी ये तो थोड़ा कलमा पढ़ा हुआ है, ताकि मालूम में है। हाँ, फिर भी ये शुरू होता है। मैं पूछता हूँ कि अगर गैर मुसलमानों के साथ जो दीन ना करता हो तो तुम मुसलमानों के साथ करो, ये कहां से आ गया? चौधरी मुजारे से हाथ मिलाता है। वो मैं आगे चलने लगा था, अचानक याद आया, किसी ने मौलाना मौदूदी अलैहि रहमत से पूछा, आपकी किसी कभी वली अल्लाह से मुलाकात हुई? कहा, हाँ, अभी रेलवे स्टेशन पे मुलाकात हुई। उन्होंने, कौन था वो, हजरत कौन थे? उन्होंने कहा कि जब मैं ट्रेन से उतरा तो जिनके पास ज्यादा सामान था, चारण भी उस जमाने में लेते थे, एक नाक का, नाक कहते हैं वो, एक जो उठाने वाली चीज हो गया, एक पीस के वो चारण लेते थे। तो जिनके पास ज्यादा होते थे उनके ज्यादा पैसे बन जाते थे, इसलिए उन्होंने तो उनके सामान को उठाया। मेरे पास तो एक ही अटैची था, चारण ही उसको मिलने थे, इसलिए मेरे पास कोई भी नहीं आया। तो एक नौजवान वहां पे बैठा हुआ था, वो एक कुल्ली वाले कपड़े उसने पहने हुए थे। मैंने कहा, भाई मेरा सामान ले जाओगे? यार सुना नहीं, अल्लाह अकबर आगे हो गया, अजान की आवाज आ गई, उसके बाद तो मैं काम नहीं करता, मेरे अल्लाह का हुक्म। हाँ, आपने जाना है तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, आप इंतजार कर लीजिए, उसके बाद मैं आपका सामान ले जाऊँ। अच्छा, मैंने भी नमाज पढ़नी है, जहां तुम नमाज पढ़ोगे मुझे भी साथ ले जाओ, और सामान भी वही ले। तो टैक्सी उठाया, वो जो प्लेटफॉर्म पे जगह बनी होती है वहां चले गए, दोनों ने नमाज पढ़ी। तो उस जमाने में 5 रुपए बड़ी चीज होती थी।
تو مولانا مودودی نے جب وہ اسے تانگے پہ بٹھانے کے بعد وہ سامان رکھ دیا تو مولانا نے 5 روپے اسے دی. وہ چین 4 آنے اکٹھے کرنے لگا کہ میں واپس کروں. انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے اچھے لگے، میں آپ ہی کے لیے یہ 5 روپے دی. نہ شکری آپ کی ہو جائے گی. جس اللہ نے مضبوط جسم دیا ہے مزدوری کرنے کے لیے، وہ بھیک لے لے. جن کا حق ہے یہ اسے ہی دیجیے، میں نے تو 4 آنے لے. کہتے میں دوبارہ اترا اور اس کا ہاتھ چوم. اور یہ سنت کیا ہے جانتی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی بادشاہ، کسی چودھری وڈیرے کا کان کا ہاتھ نہیں چوما. آپ نے محنت کش کا ہاتھ، محنت کش کا پسینے میں ڈوبا ہو. شاکر ہے نا وہ، کہ قوت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، وہ کام کر رہا ہے. اللہ کا شکر ادا ٹھیک نہیں ہے. لا یفترون، وہ دن رات عبادت کرتے ہیں. یسبحون لیلا والنہار، اس کی بھی پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی درمیان میں وقفہ نہیں، مسلسل عبادت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اس کی عبادت میں ہی رہنا ہے. تو میری سے مراد یہ نہیں کہ آپ سوئیں گے نہیں، وہ کہتے ہیں سونا بھی عبادت، کاروبار کرنا بھی جس طرح میں نے بتایا عبادت، سیاست بھی جس طرح میں نے کہا ہے وہ عبادت. اسکول میں بچہ پڑھنے جا رہا ہے کہ میرے حبیب نے کہا طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمہ، عبادت. مسلمان ورزش کر رہا ہے، ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے، یہ سوچ کر کہ مومن اور کبھی احسن من مومن ضعیف، عبادت. مسلمان کے 24 گھنٹے عبادت. پتہ نہیں میں بات سمجھا سکتا ہوں؟ کوئی وقفہ نہیں. سوئے تو عبادت، جاگے تو عبادت، بس جہاں پہ رب کا حکم آ گیا وہ کام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یفترون پڑا ہے نا، کوئی وقفہ نہیں کرتے. تو کہتے ہیں ویسے وقفے کا وقت ہو گیا. زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے، جو مخلوق اور جو فرشتے اس کے پاس ہے، وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں، نہ ملول ہوتے. شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے، رکتے نہیں، ٹھہرتے نہیں، کرتے ہی ہر وقت عبادت. اچھا، اس میں نا ایک اور بات سمجھنے والی، یستخسرون کے اندر یہ جو تکان ہے، یہ جو ناگواری ہے، وہ محسوس تب ہو پھر وہ تکان آئے انسان کو. ناگواری ہو، کام ہو، دل کو اچھا نہ لگے، چاہے کوئی عبادت ہی کر نہ کی چاہ رہا، اس کا دل نہیں کہتا کہ کر بھی لے، تکان ہوگی، اس کو تکان.
وہ تھکان جو کہ ناگوار کام کرنے سے لاحق، یعنی عبادت کرتے ہوئے کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں کہ بوجھ ہی ہے، 17 رکھتے عشاء میں پڑھنی وہ، ابھی عبادت میں کوئی کمی ہے، عبادت کے معنی کو سمجھنے میں وہ تو 24 گھنٹے کی عبادت کا رسول بنا دیا ہے کہ جو محمد رسول اللہ دے وہ لے لو، اور جن سے منع کریں بات آئے۔ تو اگر حضور نے عشاء کے اندر اتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ اچھی بات ہے، لیکن اصول دے دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری استطاعت نہیں ہے تو نہ اتنا پڑھو، تمہاری تو عبادت پھر بھی ہو جائے گی، رب کا کہنا مانا، تھوڑی پڑھ لو۔ لیکن جب آدمی وہ ہے نا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پھر پڑھتے ہیں نماز ہے نا، بدلے کی طرف ہاں یہی غرور دیتا ہے، یہی تکبر پیدا کرتی ہے چیزیں۔ وہ میں نے ایک سکہ پڑھا تھا کسی زمانے میں، فزکس کا وہ طالب علم تھا، تو وہ رات کو اس کو نیند آ جاتی تھی نا، تو پنکھے کے ساتھ اور اپنی وہ چوٹی کے ساتھ وہ رسی باندھ دیتا تھا، جبکہ نیند آنی ایسا انہیں جھٹکا لگنا پھر سیدھے ہو کے پڑھنے شروع۔ نہیں، اللہ میاں کو ایسا نہیں پسند، کیا آرام کا تیری بات ہے۔ یا آج کل چائے پیتے ہیں جاگنے کے لیے، بس مختلف لوگ جس طرح کی کو عادت ڈال لے، میں بھی پیتا ہوں چائے، لیکن میں نے آرام کرنے کے لیے، سکون کے لیے ہوتی ہے چائے، جاگنے کے لیے نہیں۔ میں تو پیتا ہوں تو آرام سے اب یہ جب تب ہے، یہ ہے ہی سکون کے لیے آتی، جس کو شوق ہو کہ اگلا بھی ریل دیکھنی ہے، اگلی ریل بھی دیکھنی ہے، اگلی ریل بھی دیکھنی ہے، سوتے تو کھائے مجھے 10 کافیاں پی رہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کمانڈر کا حکم ہو تو میں نہ مانوں، کمانڈر کا میں حکم ہی سمجھتا ہوں، اور مجھے کوئی کہے تو وہ تجویز میں مان لیتا ہوں، لیکن کمانڈر کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلی کلاس جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے یا کوئی اس طرح یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوگی، تو کوئی نہ کوئی ٹاپک میں دیکھ لوں گا۔ ایک دعا کا ہم جاتا ہے کہ ہر دفعہ ایک دعا بھی آپ کرایا کریں گے۔ میں نے کہا تھا تو وہ دعا ان کو سکھانی ہے جن کو میں نے کہا تھا کہ جو میں آج پڑھاتا ہوں گھر میں جا کے پڑھائیں، سب گھر والوں کو پہلے، تو وہ پیشانیاں نظر ہی نہیں، اور خالی تسبیحات اور ذکر کے نام پہ آپ کو نہیں بخشا جانا۔ اگر اس بات پر پکڑے گئے کہ اپنی ہی بیوی کو کیوں نہیں سمجھایا، اپنی ہی بیٹی کو کیوں نہیں سمجھایا، اپنے ہی بیٹے کو کیوں نہیں سمجھایا، ٹھیک کیا، اور اپنی ذات کو کیوں نہیں سمجھا، اس پہ بھی تو غور کریں، اس پہ بھی غور۔ میں آپ کو مزید کھانا شروع کر دوں، اللہ میں نے کہا سپارے لے کر آؤ، خود ہی نشان لگاؤ، جو میں بات کہتا ہوں یہ بھی اردو کا، یہ بھی اردو کا کرتے جاؤ، اور پھر یہ گھر والوں کو سب سے مشکل کام، آسان نہیں ہے، گھاٹی جو چڑھنا جانتا ہے وہی آگے چل سکتا ہے، جو گھاٹی سر کر لے پھر آگے ہموار زمین کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے؟
اب باہر کے لوگوں سے پھر بات کرنا، پہلے گھر تو کر لو. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بیوی نے کہا 900 چوہے پورے ہو گئے. کون سا سمجھانا آگے. ڈاکٹر صاحب یہ ہر گھر کی کہانی ہے، آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی سوال اور؟ وہ کس طرح ہوتا ہے؟ دوسرا یہ جو حسرت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اسی کا معنی ہے، یہ اینگر ہے یا ہاں یار، یہ جب آدمی ڈپریس ہوتا تو کیا ہوتا اسی کا ترجمہ ہے. وہی تو میں بار بار کہا، ڈپریشن، فرسٹریشن، یہ پوری حسرت بن جاتی. ہائے جی، یہ آپ نے معلوم تھا یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو بظاہر تو ایک ہاتھوں میں اشارے لگتے ہوئے، اس کے لیے سب سے حکمت کیا تھی؟ انہیں کیوں شروع میں زیادہ کرتے تھے؟ آپ نے کہا کہ آپ کی عمر کم کرتی تھی. نہیں، یہ تو پہلے نہیں کرتے تھے، آخری عمر میں کیا ہے. پہلی عمر میں صرف آغاز اللہ اکبر، اس وقت آپ کھڑے تھے. حکمت کیا تھی؟ مطلب نہیں پڑھا کوئی حکمت نہیں ہے، انہوں نے کیا تو ہم نے عبادت ہے، عبادت ہے. سرکار دو عالم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے. وہ تو رب کا جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق ہی. آپ دیکھیں کہ چلتے ہیں، جب آدمی پیدل چل رہا ہوتا ہے تو گندگی وغیرہ تو پاؤں کے نیچے والے حصے پہ لگتی ہے، لیکن مسا کرتے ہوئے کہا کہ اوپر والے حصے پہ ہاتھ پہ نیچے کا نہیں کہا. جو حضور نے کیا، جو حضور نے کہا ویسا کرنا عبادت، یہ ہے دین. ورنہ ابھی آپ پوچھیں گے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کیوں کہنا ہے، باقدت میں کیوں کہنا ہے، جفت میں کیوں نہیں کہنا. ہاکذا امروا من ربہ، اسی طرح وہ اپنے رب کی طرف سے حکم کیے گئے، جس طرح رب نے کہا وہ انہوں نے اندر پہنچا. کے بارے میں آپ نے بتایا باندھنے کے بارے میں آپ باندھے، میں نے آپ سے بتایا کہ جب فلسفہ شروع ہوا کہ مؤدب ہو کے کھڑے ہونے، تو ایک نے سمجھا کہ مؤدب ہاتھ باندھ کر ہوتا، جس کی تہذیب جو تھی بادشاہوں کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے. اور کسی نے سمجھا کہ جب آدمی اپنے آپ کو بالکل ہاتھ نیچے کر کے سیدھا کر کے کھڑا ہوتا ہے تو مکمل سرنڈر کر کے کھڑا ہوتا ہے. تو مکمل سرنڈر کر دینا ہی تو عبادت ہے، جو اسی کی تو علامت ہے. لیکن آپ نے سر نے کیا کیا تھا وہ زیادہ بہتر ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ روایات کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو روایات سے لے لیں نا ہم تک جو پہنچی. اہل علم نے ہم تک روایات ہی وہی بتائی ہیں جو اس وقت ان کے عقائد بن چکے تھے. مثال کے طور پہ آپ پوری بخاری شریف پڑھ جائیں، ایک حدیث نہیں ملے گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہ کیا. تشہد کے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، سجدوں سے اٹھتے ہوئے بھی، اور نماز میں داخل آپ کو ہر جگہ کی ملیں گی، ایک بھی نہیں. دوسری حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے اس میں دونوں طرح کی مل جائیں گی. اب امام بخاری نے ایسا کیوں کیا؟ امام بخاری اہل حدیث مسلک کے ساتھ تعلق تھا، اس لیے انہوں نے اس کو وہ اپنا بات سمجھ آئی نہیں، اس لیے اپنا. ہم تک وہی روایات پہنچی ہیں جو ان بزرگوں سے ہو کر آئی. وہ پہلا تابعین کے بعد کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ.
اور امام جعفر صادق کا بھی وہی زمانہ، یہ same time ہے تو ایک ہی وقت ایک بات میں دونوں ہم اثر ہے. ہم اثر ہیں. امام جعفر امام ابو حنیفہ بھی امام جعفر صادق کے ڈائریکٹ شاگرد. وہ جب عراق سے آ گئے تھے تو آ کی شاگردی انہوں نے امام جعفر صادق کی. یہ بھی ہے کہ وہ ایسے ہی. ہاں جی. کیا نظر نہیں آیا تھوڑا ہٹے کیا کہ ہاں وہ ویسے ہی. تو مطلب آپ جو پتہ لگ رہا ہے وہ تو آپ چھوڑتے ہیں نا پھر امام مالک امام جعفر صاحب. میں نے یہ آپ الجھنے کو جی چاہتا ہے نا آپ کیسے بھی الجھ رہے ہیں. ابھی میں نے سمجھایا کہ ایک مجتہد نے اجتہاد کر کے کہا ادب یہی ہے کہ ہاتھ باندھ، تو اگر وہ غلط بھی ہے تو پورا اجر ملے گا کہ نہیں؟ اچھا اسے بھی کیا ملتا پیچھے ہی نہ مان لو. جیڑا بندگی کرے گا انساناں دی تے ہاتھ اللہ میاں پیچھے ہی بنے گا. میں کسی لنڈن میں کسی مسجد میں چلا گیا، جی ہاں کسی مسجد میں نماز کے چلا گیا. اب وہ فار ایگزامپل کہیں اور ہاتھ باندھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں، میں تھوڑا نیچے ہاتھ باندھ دوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ آپ یہاں باندھیں، آپ ان کی طرح سینے پہ باندھیں، ہر طرح نماز ہو. میں ایک سنہری واقعہ ہے وہ سنانا چاہتا ہوں ان کے سوال. حضرت ڈاکٹر ابو بکر غزنوی، حضرت داؤد غزنوی رحم اللہ تعالی، یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے بڑے بزرگوں میں سے. مولانا احمد علی لاہوری یہ دیوبند کے بڑے بزرگوں میں سے. یہ میں بڑوں کی بات اس لیے سنانے لگا ہوں کہ سوچ لیجئے کہ اگر وہ یہ ایسا کرتے تھے تو ہم کیوں ایسا. ایک دن حضرت داؤد غزنوی نے ابو بکر سے کہا کہ ہم احمد علی لاہوری صاحب کو ملنے ان کی مسجد میں جائیں. حضرت ابو بکر نے پیغام بھیج دی کہ ہم آنا چاہتے ہیں. تو حضرت داؤد غزنوی رحم اللہ نے کہا کہ دیکھو جن کے ہم جا رہے ہیں وہ آمین بالجہر نہیں کہتے، تو ہم وہاں جا کے آمین بالجہر نہیں کہیں گے. وہ رفع دین نہیں کرتے، ہم بھی وہاں جا کے رفع دین نہیں کرتے. اور ادھر احمد علی لاہوری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت داؤد غزنوی تشریف لا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بہت بڑے عالم دین ہیں، ہم ان کے اعزاز میں وہ چونکہ آمین بالجہر کہتے ہیں تو ہم بھی آمین بالجہر کہیں گے. وہ رفع دین کرتے ہیں تو ہم بھی رفع دین کریں. یہ باقاعدہ تیاریاں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے آنے کی. جب وہ تشریف لے آئے تو نماز پڑھانے کے لیے احمد علی لاہوری نے کہا کہ حضور آج جماعت آپ کروائیں. حضرت داؤد غزنوی کو انہوں نے کہا نہیں، نماز تو آپ کرو کیونکہ یہ آپ کا مقام ہے. اور انہوں نے حدیث پڑھی کہ لا یصلین احدکم فی حضرت الامام امام راتب، یعنی جو مقرر کیا ہوا امام ہے اس کے موجودگی میں کوئی دوسرا نماز نہ پڑھے الا سلطان، سوائے سلطان.
जुब्बे कुबे कोई शय नहीं। अब हम तो सुल्तान नहीं है, तो अब यहाँ पर इमाम रातिब मुकर्रर किए हुए इमाम आप हैं, हम तो आपके पीछे ही पड़े। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने रसूलुल्लाह की हदीस सुना, तो मैं ही पढ़ा। मतलब और नमाज पढ़ा के सूरह फातिहा के बाद वक्फा दे दिया, वलद्दाल्लीन, अंदाज भी वही अपना लिया जो अहले हदीस हजरात करते हैं। फिर वक्फा दिया कि लोग आमीन कहें, तो सारी मस्जिद ने आमीन का सवाए अहले हदीसों के। और यार इसके अंदर गलत और सही की तो बात थी ही नहीं, अफसल और गैर अफसल की बात थी। ज्यादा देर ये काम किया है तो ज्यादा सवाब होगा, ये कम किया है इससे कम सवाब होगा, होगा तो सवाब ही। ये तो राय है। हम उसमें खड़े हो जाते कि करना है कि नहीं करना। हाथ बांध के नमाज किसकी पढ़ते हो? खोल के पढ़ते हो तो वो किसकी पढ़ते हैं? तो नमाज अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए। और हर एक के पास ये बात, इस बात पे सबूत है कि हुजूर ने रफ़ा यदैन की। सबूत है कि लोगों ने आमीन कहा, तो आहिस्ता कहो या पढ़ो। वो जमात इस्लामी के एक कारकुन थे, बड़े जबरदस्त, बहुत हो गया, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। हाँ, वो हमारी मस्जिद में आए, तो जहां वो पढ़ते थे वो आमीन कहते थे। तो जो ही सलाम फेरा तो हमारी मस्जिद के जो इमाम खतीब थे, तो वो खुद पीर साहब थे। तो पीर साहब ने कहा, ये कौन शैतान है जिसने हमारी नमाजें खराब कर? उन्होंने कहा, जी मैंने कहा। बस फर्क इतना, आप आमीन नहीं कहते, जैसे हम तो सिर्री कहते हैं। तो इससे साबित हो गया, जो, मैं तो आपकी बात को नहीं टाल सकता, जो ऊंची आवाज में आमीन कहे वो बड़ा शैतान होता है, और जो आयशा कहे वो छोटा शैतान होता है। आप छोटे शैतान में बड़ा शैतान। ओ अल्लाह के बंदो, ये अफसर और गैर अफसर की बातें होती हैं अहले इल्म के दरमियान। एक किक्कर अंगूर चढ़ा देंगे। तार गुच्छा तक माया नहीं गया, किक्कर से अंगूर नहीं चढ़ाई था। उसके बाद ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी तमाम हदीस को जो इसने यकजा किया, डॉक्टर लॉर्ड ब्राउन, पूरे मजमूए से हजरत आयशा से मरवी है, मरवियात आयशा। अरबी। ये जो बड़े बला के लोग हैं। पाकिस्तान के लिए भी सफर करने वालों में एक वो मगरबी आदमी था जिसने आके सफर किया, और फिर उसने वो पढ़ा हुआ था जामिया अजहर से, अरबी भी कमाल की, अंग्रेजी भी कमाल की, उर्दू भी सीखी तो कमाल। नजर में आके टिका तो कायदे आजम की, और उसकी खातिर उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बना दिया, रिहेबिलिटेशन ऑफ इस्लाम। पहले 5 डिपार्टमेंट थे, छठा डिपार्टमेंट ये बना। यानी क्या नाम था? अलामा असद। पाकिस्तान की तहरीक में शामिल हुई, और इस्लाम का मुआशरती निज़ाम, इस्लाम का मुआशी निज़ाम
اور اسلام کا سیاسی نظام حضرت قائد اعظم نے ان کے ذمہ یہ لگا یہ بناؤ، پھر انہوں نے بنایا. حضرت قائد اعظم دنیا سے چلے گئے اس وقت مکمل، تو دینے کے 3 دن کے بعد اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر آگ لگتی ہے تو سب کو راکھ ہو جاتا. اور نہ صرف راکھ کر دیا گیا بلکہ ساتھ ہی یہ وزیر اعظم کو کہا گیا جناب یہ بندہ بہت قابل ہے، بیوروکریسی اپنے خاص انداز سے رکھتی ہے، کسی کو برا نہیں کہتا، یہ بہت قابل آدمی ہے، یہ جامعہ ازہر کا پڑھا ہوا ہے، عرب دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے ہمارا سفیر جو ہماری وہاں پہ وکالت کر سکے. تو اسے مصر کا سفیر لگاتے، مصر کا سفیر لگا کے اسے پاکستان سے نکال. یہ ہیں ہم. ابھی تو اس کا بھی کفارہ ادا کرنا. ایک بار وہ سوال ہے. جی جی امام صاحب ایسے بیان نہیں کرتے، پیچھے مقتدی کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ ان کی اتباع کرنی ہے نا. اتباع کرنی ہے، رکوع و سجود کرنی. اگلی بات سنیں، آپ نے طاق عدد میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے یا سری نماز ہے تو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی آیت پڑھنی. آپ کی ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، آپ بڑے غور و خوض کرتے ہوئے ابھی سورہ فاتحہ ہی مکمل ہوئی تھی کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو آپ نے تو قرآن کی آیت نہیں پڑھی. ابھی آپ نے 2 دفعہ سبحان ربی العظیم کہا تھا، یہ تو طاق ہو گیا. امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، تو حکم یہ ہے کہ امام کی اطاعت کر، کھڑے ہو جاؤ، آپ کی طرف سے پورا اجر ہو. یہ ہے دین. اور جب کہتے ہیں نہیں میں نے ابھی 3 دفعہ کہنا ہے، میں نے ابھی باقی پڑھنا ہے، تو آپ پڑھتے رہتے ہیں تو اپنی عبادت کر رہے ہیں، اپنا کیا اور آپ کی عبادت سے نکلیں. امام کی اطاعت سے نکلا جا سکتا ہے تو نکلتے ہیں نا. ایک بار والے جبریل. آج کا کلام جی. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردہ میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مارکہ بیم و رجا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس کی نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ، نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کا شوخون ریز و کم آزار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ. پوری کائنات جس طرح اللہ کو سجدہ کر رہی ہے اس کا کہنا مان، اسی طرح تو اللہ کی مخلوق ہے تو بھی ہر دم اس کا کہنا.
اس نے کرم کر دیا ہے کہ رات تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے جی، تو یہ موبائل آرام کرواتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے گھر کے سب لوگوں کا ٹیلی فون آپ کی میز پہ رات 10 بجے آ جانا چاہیے. آپ نے کوشش بھی نہیں کی پتہ نہیں. ورنہ کوئی کہتا مجھے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک مان حرامی تو اجتا ٹے بچے نہیں مانتے وہ تو اپنے پہلے ہٹے تھے تائیں ریل تو آپ بھی اسی طرح دیتے بدلے ہیں. ہر دور کے اندر چیلنجز. آج کا چیلنج یہ صبح کی نماز بھی لیٹ، پھر وہ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے جو کام کرتے ہیں اس کے اندر بھی سستی کاہل، بلکہ دل جمی بھی نہیں ہوتی. یہ ناکامی کے سفر ہیں، کامیابی کے تو نہیں. اس وقت ہم دماغ سویا رہتا، پھر جو ہوتا ہے ہونے دو. پھر آخر پہ ہماری زبان پہ یہ جملہ نکلتا ہے اس پوری نفسیات کے بعد، سانو کی کیا کہتے ہیں؟ اللہ. ایک بندہ بھی جہنم کا ایندھن بننے کو جا رہا ہو تو تڑپ جانا چاہیے، اسے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں. اور بالخصوص وہ بیٹا بیٹی ہو، وہ بیوی ہو شوہر ہو، وہ بھائی اور بہن ہو، وہ ہمسایہ ہو، بچانا ہے کہ نہیں بچانا. تو لوگوں نے اس کوشش. میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ آپ کو دین سمجھ آ رہا ہے تو اور لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں. آپ مجھے کہیں کہ یہ جگہ چھوٹی ہے، ہمیں بڑی جگہ پہ کرنا، لیکن آپ تو بس ایک لفظ ہے لکیر کے فقیر، بس چلتے جا رہے. تحرک نہیں، یہ اسلام تحرک ہے، موومنٹ چاہتا ہے. گھر کے اندر سے آغاز کرو. سرکار دو عالم نے پہلے دعوت باہر دی تھی کہ پہلے گھر والوں کو؟ تو منہج نبوت کام کرنا ہے نا. شعر پڑا یہی تھا نا، اے پیکر گل کوشش فہم کی جزا. کوئی بات کی شاعری کی ساری نظر پہ اقبال کو مفسر کہا گیا. ہم کہتے ہیں وہ ہمارا شاعر، ہندوستان والے کہتے ہیں ہمارا شاعر، اور ایران والے کہتے ہیں ہمارا شاعر، اور عرب دنیا کہتی ہے مسلمانوں کا شاعر. ہمارا جی وہ وہ گوئٹے کی وجہ سے ضرور کہتے ہیں، ورنہ وہ تو چند اہل علم کے اندر کی باتیں ہیں. لیکن یہاں تو جو اقبال کو نہیں سمجھتا وہ بھی کہتے اقبال میں. ہم ہی کہتے ہیں کہ ایک بات ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے تو علماء نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ کیا کچھ. بس ایک کافر کا کتاب دے دیا، شکوہ جواب شکوہ پہ. تو سب سے یہ تھا خان کو بھی کہہ رہے تھے انگلش سیکھنے والے ہاں جی. اس پہ بھی بکوا لگا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب آل ابراہیم کہیں یا آل محمد کہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ سلام ہم نے اپنے اوپر بھی پڑھا. ہم سب
آگ ہیں اپنے لیے۔ ماں باپ سے پیدا ہو کر خون کے ساتھ آل نہیں بنتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ہوا من اہلی، وہ میرے اہل میں سے۔ صرف ان کی وجہ کیا تھی؟ محبت رسول اور اتباع رسول اور جستجو رسول، تو انہیں اہل قرار دیا۔ جو دین پہ چلتا ہے وہ سب ہے۔ خالی ابراہیم نہیں ہے، اور وہ قرآن کہہ رہا ہے ملتکم ملت ابیکم ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد، سنے پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد میں سے۔ پھر کہتے ہیں اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ایک پوری دنیا میں مشرق کا ہو مغرب کا ہو، اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا یا قیامت کے قریب پیدا ہو، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اللہ کی عبادت پہ لگ جاتا ہے، وہ ایک امت کا کلمہ نہ جغرافیہ میں قید ہوتا ہے نہ وقت میں قید۔ قوم کا کلمہ علاقے میں آتا ہے، وہ جغرافیہ میں قید ہوتا ہے، امت کا نہیں قید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔